बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह। 18 तारीख़ है मार्च की, और आज के दिन ये मेरा आपसे पहला इंटरेक्शन है। बहुत अहम मालूमात हैं। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा गईं जेल, और वहाँ से मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो चीज़ें हम सब के लिए मुहैया की हैं, उन तमाम चीज़ों की इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने ट्वीट करके एक सेल दिखाया कि इस सेल में जाकर मियाँ नवाज़ शरीफ जो आज किंग मेकर हैं, ये मरीम नवाज़ शरीफ साहब को ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को अब जब वो किंग मेकर कह रही हैं तो उनकी हैसियत उन्होंने क्या बना दी है। तो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो ये कहती हैं कि वो सेल को देखकर जज्बाती हुई। कैसा था मियाँ नवाज़ शरीफ का सेल जेल के अंदर, इस हवाले से मैं तमाम मालूमात अभी आपके सामने रखूँगा। लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने बहुत कुछ ऐसा किया है कि हंसी आती है उनके इस जेल विज़िट को देखकर। सबसे पहले जो है वो इस वीडियो में जिन चीज़ों की बात करेंगे उनमें एक फड्डा हुआ है दो अहम तरीन ख़वातीन के दरमियान, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त अपने लिए, अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अलग न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो इमरान खान साहब अडियाला जेल में है ना, इन पर रोज़ाना की बुनियाद पर 1 करोड़ रुपया हुकूमत पाकिस्तान का खर्च हो रहा है इमरान खान साहब पर। हमारे कुछ दोस्त हैं, वो नामालूम से कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को उठाकर दावे करते हैं ये लौंडा लपाड़ा है, ये लौंडा लपाड़ा है। ये लौंडा लपाड़ा जो है क्या बता रहा है, देखो राना सनाउल्लाह के बारे में, मरियम औरंगज़ेब के बारे में, मरियम नवाज़ शरीफ के बारे में, और इसकी बातें देखो। ऐसे दोस्तों को नून लीग के जो कारिंदे हैं, जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं, उनका लपाड़ापन नज़र नहीं आता। तो बने का मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूं कि इमरान खान पे रोज़ाना हुकूमत पाकिस्तान का कितना खर्च हो रहा है, 1 करोड़ रुपया। ये एक साहब है साद कैसर नाम के, इन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट करके, चूंकि उससे पहले इन्होंने मरियम नवाज़ शरीफ वाला जो ट्वीट था ना कि नवाज़ शरीफ का सेल देखा, तो वो इन्होंने बताया इमरान खान इज इंजॉइंग 8 रूम्स इन द जेल, फूड एंड चिकन इन देसी घी, exercise equipment, doctors, and so much more. Total cost per day on Imran Khan is rupees 1 crore. Why are we even spending so much on the mastermind of 9th May? ये सवाल किया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान साहब के जेल में अखराजात के हवाले से हकीकत क्या है, इमरान खान साहब के 8 रूम के हवाले से हकीकत क्या है। इमरान खान साहब जो जेल में खाना खाते हैं देसी घी में, चाहे वो मटन हो या चिकन हो या दाल हो, वो तमाम चीज़ें यानी दाल, गोश्त, मसाले और देसी घी वगैरह, ये सब इमरान खान साहब अपनी जेब से मंगवाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है इमरान खान अपनी जेब से मंगवाते हैं। इस सिलसिले में इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब जो है वो रसीदें शो कर चुके हैं कि उन्होंने जेल अथॉरिटीज़ को कब कब कितने कितने पैसे जमा करवाए हैं। एक जो मुशक्क़ती इमरान खान साहब को मिला हुआ जो खाना बनाता है, उसकी भी तनख्वाह होती है, उसके खाना पकाने के पैसे होते हैं, सफाई करने के सेल के पैसे होते हैं, वो भी इमरान खान साहब देंगे, तो वो भी इमरान खान साहब देते हैं। और इमरान खान साहब के जेल सेल में एसी नहीं लगा हुआ, तो जो जेल में बाकी लोगों पर बिजली खर्च हो रही है, वही बिजली इमरान खान साहब पे खर्च हो रही है। अभी जो 8 रूम की कहानी है, ये मैंने पहले भी आपको बताया, अब भी बता दूँ, छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, पहरे कहते हैं इनको जेल की लैंग्वेज में। तो 4 पहरे इस तरफ, 4 पहरे इस तरफ, दरमियान में कॉरिडोर, तो वो जो सेल्स हैं उनको पहरे कहते हैं। वो 4 एक साइड के जो पहरे हैं वो इमरान खान साहब के लिए हैं, यानी इमरान खान साहब एक में रहते हैं, एक में वॉशरूम वगैरह बना दिया गया है, एक में इमरान खान साहब की एक्सरसाइज मशीन मौजूद है। इसी तरह से दूसरी साइड पर एक में कुछ चीज़ें वगैरह मौजूद हैं इमरान खान साहब की, एक में जो खाने पकाने की चीज़ें आती हैं वो मौजूद हैं और खाना वगैरह पकता है। ये वॉक वगैरह के लिए जगह बना दी गई है। इमरान खान साहब ने ये मांगा था, तो इमरान खान साहब को ये मिल गया है, इतना हुआ है। और इस पर यह कहा जा रहा है कि इमरान खान पे 1 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। ये हकीकत है कि इमरान खान साहब को क्या मिला हुआ है।
یعنی عمران خان صاحب وہاں پہ شیو کر سکتے ہیں، شیونگ کا سامان ملا ہوا ہے، ایک واش روم ہے جس میں اب پہلے انڈین ٹوائلٹ ہوتا تھا، وہ جو بیٹھیں اکڑوں بیٹھیں اور جو کرنا ہے کریں، پھر وہ کموڈ لگ گیا، انیشلی انڈین ٹوائلٹ تھا، پھر اس کے بعد وہاں پر عمران خان صاحب کے پاس جو ان کی اپنی چیزیں ہیں، منہ دھونے کی، برش کرنے کی، باقی چیزیں وغیرہ، وہ سب ان کی اپنی ہیں وہاں پر. تو یہ عمران خان صاحب کے پاس موجود کل چیزیں ہیں، کچھ کپڑے وغیرہ ہیں، کتابیں وغیرہ ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کا پورا معاملہ ہے. اتنا خرچ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کو ایک سنگل بیڈ دیا گیا ہے، پہلے نہیں تھا. وہ خود بتاتے ہیں کہ جب وہ اٹک جیل میں تھے تو وہاں پر ان کو زمین پہ سونا پڑا تھا. اب میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ کیا ہے یہ بھی جان لیجئے. میاں نواز شریف صاحب کے معاملے میں ریاض الحق صاحب یہ سینئر رپورٹر ہیں، اور ریاض الحق صاحب بہترین رپورٹر ہیں. آپ ان کو 92 نیوز پر، ڈان نیوز پر کام کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں. انہوں نے یہ پہلے بھی لکھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. ریاض الحق صاحب لکھتے ہیں عمران خان کی اٹک جیل میں سہولیات وغیرہ کو لے کر کافی بحث ہو رہی ہے. میں آج آپ کو ثبوتوں اور عینی شاہدین کے بیانات سے بتاؤں گا کہ نواز شریف اور مریم نواز جب اڈیالہ جیل میں تھے تو کیسے رہ رہے تھے. بقول قیدی کے جس وقت جیل میں تھا، نواز شریف بی کلاس میں رہ رہے تھے. نواز شریف کو 4 مشقتی دیے گئے تھے جو ان کی خدمت پر معمور ہوتا ہے. باقی تمام بی کلاس کی بیرک خالی کی گئیں. صبح سویرے جب نواز شریف کے پاس مریم نواز ناشتہ کرنے آتی تو 3 گھنٹے تک جیل کے اندرونی امور ٹھپ ہوتے کہ باپ بیٹی ناشتہ کر لیں، اور یہ روزانہ کا معمول تھا جو آخر تک جاری رہا. مریم کے لیے خواتین کی بیرک میں ایک علیحدہ کمرہ بنایا گیا جو تمام سہولتوں سے آراستہ تھا، اور باپ بیٹی دونوں کو گھر کا کھانا بلا روک ٹوک دستیاب تھا. اس کے علاوہ پھر وہ شہباز گل صاحب نے بند کروانے کی بات کی تھی کہ ان کی صحت کے مسائل ہیں. اس کے علاوہ وکلا سے ملاقات میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی. کیپٹن صفدر جب آئے تو ان کو نواز شریف کے ساتھ والا کمرہ دیا گیا، لیکن نواز شریف نے شور مچا دیا کہ اس کو یہاں سے کسی اور جگہ لے جایا جائے. تو صفدر صاحب اپنے ڈبہ بند کھانوں کے سینکڑوں ڈبوں کے ساتھ وہیں سے منتقل ہو گئے. کیپٹن کو معدے کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ مخصوص خوراک کھاتے ہیں. اب جو بیرکس خالی کروائی گئی تھیں ان میں ایک ڈرائنگ روم تھا، ایک میں کھانے اور دوسرا سامان ہوتا تھا، ایک سونے کا کمرہ، ایک میں اس کے سیکیورٹی پر معمور افسر ہوتا تھا. دن میں مریم نواز اور نواز شریف جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے کمرے کے ساتھ والے پرتعیش کانفرنس روم میں کئی مرتبہ ملتے. پھر وہی کہتے ہیں اب شہریار آفریدی کو اڈیالہ جیل میں، یہ شہریار آفریدی کے حالات لکھتے انہوں نے لکھا تھا اگست 2023 میں. اب شہریار آفریدی کو اڈیالہ جیل میں HSB جیل میں رکھا گیا ہے جس میں آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں. دھوپ، پانی، بارش آپ پر براہ راست پڑتی ہے. عموماً یہ ان قیدیوں کو دی جاتی ہے جن میں خطرناک دہشت گرد اور طالبان وغیرہ رکھے جاتے ہیں. یہ شہریار آفریدی کی جیل تھی. عمران خان صاحب کی جیل میں نے آپ کو بتا دی. تو یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ تصویر دکھا رہی ہیں نا کہ میاں نواز شریف صاحب کا انہوں نے سیل دیکھا. ایموشنل مومنٹ ٹو سی دا سیل MNS. 3 times Prime Minister was kept in. I was in the same jail but I was never allowed. یہ روزانہ ملتی تھی. I was never allowed in to visit him. Got to see it today. He is mashallah a kingmaker today while the oppressors are nowhere. مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ ٹویٹ کیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا. یہ جو جگہ ہے جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس کا سائز دیکھ لیجئے. ویڈیو میں آپ کو یہ میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. اس میں آپ مریم نواز شریف صاحبہ جس دروازے سے داخل ہوئی ہیں اس کے اوپر پردہ لگانے کی جو پٹی ہوتی ہے وہ نظر آ رہا ہے آپ کو، پائپ نظر آ رہا ہے. تو یہاں پردہ وغیرہ لگا ہوا تھا، چیزیں بہتر تھیں. اس کھڑکی پر بھی آپ کو ریل نظر آ رہی ہے، پردہ یہاں پر بھی تھا. مریم نواز شریف صاحبہ نے جیل اتھارٹیز کو بتایا کہ چیزیں ہٹائیں، اس کی تصویریں وغیرہ دکھانی ہے لوگوں کو، اس کی ویڈیو دکھانی ہے. تو یہ کیسا تھا یہ ایسے دکھانا ہے. اگر آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو یہاں ایسے حال میں رکھا تھا جو بہتر لگے تو ان چیزوں کو ہٹا دیا جائے. یہ اندر سے میرے سورس کا کہنا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہہ کے ہٹوایا. تو یہ سب کچھ ہوا تھا. اب اگر آپ مریم نواز شریف صاحبہ کی ویڈیو دیکھیں تو کیا ہوا. مریم نواز شریف صاحبہ جیل میں ہیں اور آپ دیکھیے کہ علیم خان کی، یعنی علیم خان بھی موجود ہے، علیم خان کی، شہباز شریف کی، نواز شریف کی، مریم نواز کی بڑی بڑی تصویریں موجود ہیں. یہ جیل اتھارٹیز نے فوری طور پر جو ہے وہ لگوائیں مریم نواز شریف کے وزٹ کے موقع پر. کس قانون کے تحت لگائی گئی ہیں تصویریں؟ مطلب یہ کب ہوتا ہے جیل میں کہ اتھارٹیز آئیں تو یہ کام کیا جائے گا. پھر اس کے بعد ایک بڑا لیوش یہاں پر افطاری کا اہتمام کیا گیا، بڑی ٹھیک ٹھاک لمبی چوڑی افطاری. اور اس کے لیے آپ دیکھیے کہ جو کارپٹ وغیرہ بچھایا گیا ہے، منرل واٹر باٹلز رکھی ہوئی ہیں، چرغا وغیرہ بھی موجود ہے، فرائیڈ چکن وغیرہ موجود ہے. یہ جیل میں عام طور پر نہیں ہوتی. جیل کی افطاری جو ہے وہ بڑی فارغ سی افطاری ہوتی ہے، جیل کی افطاری جیسی ہوتی ہے. تو یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے آنے پر کیا گیا تھا. تو یہ جو کیا گیا
یہ صاف طور پر ظاہر ہے کہ جیل اتھارٹیز بتا رہی ہیں، خود اندر سے لوگ بتا رہے ہیں سورسز، کہ یہ ڈیلی نہیں ہوتا، یہ کارپٹ وغیرہ ان کے آنے پہ لگائے، تو یہ بڑی بڑی لائٹس لگی ہوئی ہیں، ان لائٹس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ مریم نواز شریف کے آنے پر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور کام کیا ہوا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ آئیں، یہ جو تمام قیدی خواتین وغیرہ تھیں، یہ جب کارپٹ پہ جس جگہ قدم رکھ رہی تھیں اس جگہ سے انہوں نے جوتے اتار دیے اور اندر آ گئیں اور آ کر بیٹھ گئیں کہ چلیں ایک دن بہتر کھانے کو ملے گا ان لوگوں کو۔ مریم نواز شریف صاحبہ جب آئیں تو مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے جوتے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیے۔ اب بڑی تعریفیں ہونی ہے کہ مریم نواز شریف نے تمام قیدی خواتین کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے، مریم اورنگزیب صاحبہ ٹویٹ کر کے بتا رہی ہیں، اپنے ہاتھ سے اٹھا کے کھانے کی چیزیں تھیں، ہم نے دیکھا بھی ہے، یعنی سموسہ باقاعدہ، یعنی پلیٹ میں کوئی چیز ہو تو پلیٹ دے دی، لیکن سموسہ تو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے دیا مریم نواز شریف صاحبہ نے۔ اب یہ جوتے اٹھا کے گھوم رہی ہیں، دیکھیے آپ ان کے ہاتھ میں جوتے ہیں۔ تمام خواتین نے کارپٹ پہ شروع میں جوتے اتار دیے اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ جوتوں سمیت کارپٹ پہ بھی آئیں ہاتھ میں اٹھا کے، اور پھر وہ جب بیٹھ گئیں تو آپ نے انہی ہاتھوں سے لوگوں کو سموسے دیے، چکن دی، پلیٹیں دیں، روح افزا دیا، گلاس پکڑائے، تو ہاتھ دھو لینے چاہیے تھے۔ یہ تو دوبارہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں دھوئے گئے، آپ تو آگے دسترخوان پہ بیٹھ گئی تھیں۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ یہ ویسے ہی بیچارے جیل کے لوگ ہیں، ان کو تو لکڑ ہضم، پتھر ہضم، جمز وغیرہ کیا کرتے ہوں گے، لیکن آپ کو تو یہ خیال رکھنا چاہیے تھا۔ تو یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے نہیں رکھا۔ پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ کیا ہوا؟ پی ٹی آئی کی خواتین جو ہیں، جن کو پہلے سے کہا جا رہا تھا ایسے رہنا ہے، بیہیو کرنا ہے، ان کو ایک جگہ، بالکل ایسی جگہ بند کر دیا گیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو وہاں لے کر نہیں جانا، ان سے سامنا ہی نہ، انہوں نے بھی خود کہہ دیا تھا کہ ہمارے سامنے مت لانا۔ اور ان لوگوں سے جو جیل میں مریم نواز شریف صاحبہ کی آمد پہ سلوک ہے وہ خاصا برا ہوا ہے۔ افطار وغیرہ یہ سب جو تھی یہ ان کو دی گئی۔ ان خواتین کے لیے ان کی فیملیز نے جو افطار کی چیزیں بھیجی ہوئی تھیں، جو یہ بار بار بھیجتے رہتے ہیں، جیسے صنم جاوید کے والد وغیرہ اور تمام لوگ، یاسمین راشد صاحبہ کی فیملی وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں، وہ بھی ان کے پاس کچھ پہنچتی ہیں، اور ان میں سے اکثر بہت اچھی چیزیں، اسکواش ہے، شربت ہے، مختلف پیکڈ آئٹمز ہیں، وہ جیل اتھارٹیز اپنے پاس رکھ لیتی ہیں، کچھ مل جاتی ہیں، کچھ نہیں ملتی ہیں۔ یہ حال ہوتا ہے ان خواتین کا، اور یہی ان کا مریم نواز شریف صاحبہ کی آمد کے موقع پر بھی ہوا۔ تو یہ جو ہمارے یہاں بڑی تعریفیں ہونی نا مریم نواز شریف صاحبہ کی، یہ جوتے ہاتھ میں پکڑا کے انہی ہاتھوں سے سموسے کھلا کے آئیں گے۔ اب آ جائیے طیبہ راجہ اور صنم جاوید کے پھڈے کی جانب۔ آپ نے یہ پھڈا دیکھا ہے کس طرح کا خونخوار پھڈا نظر آ رہا ہے طیبہ راجہ کا، صنم جاوید کا۔ ہوا یہ کہ ایک بچی ہے، نوجوان ازبا عبداللہ، ازبا نے ایک ٹویٹ کیا، اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی بات کی، صنم جاوید کی بات کی، عالیہ حمزہ کی بات کی، اور ان تمام کی تعریفیں کی، اور یہ بتایا کہ یہ لوگ جو ہے جیل کی صعوبتیں وغیرہ برداشت کر کے اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں، پارٹی میں ان لوگوں کا ایک نام ہے۔ اچھا، ازبا عبداللہ جو ہیں یہ بھی ان تمام دوستوں میں شامل نہیں جو لوگ دوست تھے، اور انہوں نے، یہ کیونکہ صحافی بھی ہیں تو انہوں نے ان لوگوں سے ظاہر ہے کہ ملاقاتیں وغیرہ بھی رہی ہیں، تو ان سے انٹریکشن بھی رہا ازبا کا۔ طیبہ نے اس پر جو ہے ٹویٹ کیا، ازبا کے ٹویٹ پر آ کر، اور یہ کہا کہ کسی ایک کو جان بوجھ کر اونچا دکھانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ باقی سب کی قربانیوں کو پس پشت ڈال دیا جائے یا کم دکھایا جائے۔ سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب خدیجہ شاہ، طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ کسی کی بھی بیل ATC سے نہیں ہوئی تو ایک ہی عورت صنم جاوید کی بار بار بیل ATC سے کیسے ہو جاتی تھی؟ خدیجہ شاہ واحد عورت ہے جس کے والد، بھائی اور خاوند کو اٹھا لیا گیا تھا، تو اس نے اپنی گرفتاری خود دی۔ 18 گھنٹے گاڑی کا سفر کروا کر بلوچستان جیل تک بھیج دیا گیا۔ صنم 8 بار گرفتار اسی لیے ہوئی کیونکہ 7 بار بیل بھی ہوئی، باقی کسی کی تو بیل بھی نہیں ہوتی تھی۔ 5 کیس خدیجہ شاہ پر بھی تھے، مگر خدیجہ شاہ کو جیل سے باہر نکلنے تک نہیں دیا جاتا تھا۔ عائشہ بھٹا واحد عورت ہے جو جناح ہاؤس حملے میں نامزد ہے، ماں کو مرے کچھ وقت ہوا تھا اور باپ کو ٹیومر ہے۔ طیبہ راجہ اور عالیہ حمزہ کی بیل لاہور ہائی کورٹ سے 9 مہینے 13 دن بعد 15 بار بینچ ٹوٹنے کے بعد ہوئی۔ تب بار بار ETC سے کسی ایک کی بیل کیسے ہو جاتی تھی؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ کسی عورت کی میڈیا کوریج تک نہیں ہو سکتی تھی۔ اس وقت صرف ایک ہی انسان کی ہیڈ لائن تک چلنے کی اجازت کیسے تھی؟ یہ ازبا نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہوتا کہ طیبہ، صنم جاوید جو ہیں وہ ہیڈ لائنز میں بھی جگہ بناتی تھیں۔ یہ بھی سوال ہے، جیل سے بھی بیانیہ جاری رکھنے کی رسائی جب کسی کی نہیں تھی تب بھی ایک ہی کی رسائی کیسے تھی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ ابھی ہم سب صرف خان کی واپسی کی وجہ سے خاموش ہیں، تھوڑا رکیں، سب ایک ساتھ بولیں گے، یعنی مزید ہوگا، صنم جاوید کے حوالے سے مزید بات ہوگی۔
اب اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ کہا ہے وہ جواباً کہا ہے، یعنی ازبا کے ٹویٹ پر انہوں نے یہ بات کی ہے. میری یہ جو پورا گروپ ہے، ظاہر ہے کہ رابطے ہوتے ہیں مختلف لوگوں سے، اور میں نے کچھ لوگوں سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بات کی، کچھ خواتین وغیرہ سے، کچھ لوگوں سے، صنم کی قریبی لوگوں سے بھی. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے. صنم جاوید جب جیل میں تھیں اور جاتے تھے یہ لوگ پیشیوں پر بھی، تو ہوتا کیا تھا کہ تمام میڈیا کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ صنم جاوید سے بات ہو، صنم جاوید کچھ بولے، اس کی ہیڈ لائن بنے، یوٹیوب والے صنم جاوید سے بات کریں اور بات کرنے کے بعد اس کا تھمبنیل نکالیں اور صنم جاوید کے حوالے سے کوئی چیز پوسٹ کریں. یہ مسلسل ہوتا تھا کیونکہ صنم گرفتاری سے پہلے بھی یہ لڑکی بڑی پاپولر تھی، اس کے بیانات وغیرہ بڑے وائرل ہوتے تھے، تو یہ بڑی پاپولر تھی. طیبہ راجہ بعد میں پاپولر ہوئی، ٹھیک ٹھاک ہوئی، لیکن صنم بہت پہلے سے بہت پاپولر تھی. ان کی بہن فلک جاوید بھی بڑی پاپولر تھیں، پی ٹی آئی کے رینکس اینڈ فائلز میں اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں یہ لوگ بڑے پاپولر تھے. تو جب یہ سب کچھ ہوا تو یہ لوگ تمام لوگ جو جاتے تھے پیشیوں پر، ان کا یہ کہنا ہوتا تھا آپس میں بات کرتے ہوئے کہ ہم سب نے یہ تمام چیزیں برداشت کی ہیں اور باقی برداشت کی ہیں. طیبہ نے، عالیہ نے، خدیجہ نے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے، تمام لوگوں نے، عائشہ بھٹہ صاحبہ نے، تمام لوگوں نے برداشت کیا بہت کچھ. لیکن ان سب کی یہ شکایت تھی، ان میں سے بیشتر کی، کہ طیبہ راجہ کو، عالیہ حمزہ کو، باقی لوگوں کو یہ وہ اٹینشن نہیں ملتی جو ملتی ہے صنم جاوید کو. اس کی غالباً سیدھی سی ریزن ہے، صنم کے تو جو شوہر ہیں، ینگ ہیں، پروفیسر ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، کافی وقت گرفتار رکھا گیا. تو صنم نے کافی کچھ سہا ہے. تو صنم کے معاملے میں پاپولیرٹی ایشو ہے، اور یہ لوگ بڑے اچھے دوست تھے، لیکن پاپولیرٹی ایشو ہے. اندر ایک آدھ بار اور لڑائی بھی ہوئی، ایک آدھ کھانے پینے کی چیز کو لے کر بھی کچھ لڑائی ہوئی تھی ان لوگوں کی. وہ میں نے آپ کو چیز بتائی تھی، تب بھی مجھے بھی بعض دوستوں نے کہا کہ آپ نے یہ غلط کر دیا، یوں کر دیا. ان میں سے بعض خواتین جو ہے ان کا انڈائریکٹ بھی مجھ تک میسج پہنچا کہ یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی بات. خبر تھی، میں نے خبر دے دی تھی. یعنی مجھے ان میں سے کسی سے بھی کم ہمدردی، زیادہ ہمدردی نہیں ہے. خواتین ہیں، ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. مجھے ان سب سے برابر ہمدردی ہے، طیبہ سے بھی، صنم سے بھی. یاسمین راشد صاحبہ کو تو میں بالکل ویسے ہی میں ان سے محبت کرتا ہوں جیسے میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں. تو یاسمین راشد صاحبہ کو تو جب بھی وہ ٹیلی ویژن پروگرام کے سیٹ پر بھی آتی تھیں، سلام کریں تو وہ خود یوں کر کے ہاتھ اٹھاتی تھی. بندہ جھکتا تھا، وہ ہاتھ رکھ کے سر پہ، کیسے ہو بیٹا کہہ کر، پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ کے ساتھ اسٹوڈیو تک آتی تھیں. تو ان سے تو مجھے بالکل جیسے اپنی والدہ سے محبت ہے، ویسی محبت ہے یاسمین راشد صاحبہ سے. تو یہ یاسمین راشد صاحبہ کا معاملہ ہے. یہ جو بچیاں ہیں، نوجوان بچیاں، ان کے آپس میں اگر کچھ ایشوز ہیں تو ان کو ریزالو کر لینے چاہیے. لیکن ایشوز پاپولیرٹی کے اور پرانے ہیں، ابھی نہیں ہیں. ابھی تو یہ ہائی لائٹ ہو گئے اچانک، اور ابھی یہ اور بڑھیں گے. لیکن یہ تھوڑا عرصہ پہلے ایشوز پیدا ہوئے تھے پیشیوں وغیرہ کے موقع پر، اور انہیں یہ لگا کہ ان سب کو ایکول اٹینشن ملنی چاہیے. نہیں مل سکتی. آپ میں سے کوئی بعد میں پاپولر ہوا ہے، کوئی پہلے پاپولر تھا. جو خدیجہ شاہ ہیں وہ گلوبلی بہت فیمس ہوں گی، بہت بڑی چیز ہوں گی، ایلیٹس میں بہت فیمس ہوں گی خدیجہ شاہ. لیکن خدیجہ شاہ جو ہیں وہ ماسز میں، عام پولیٹیکل ورکرز میں پاپولر نہیں تھیں. صحافی بھی اس طرح سے خدیجہ شاہ کو نہیں جانتے تھے. خدیجہ شاہ کو بعد میں لوگوں نے جاننا شروع کیا ہے. خدیجہ شاہ جو امیر ترین لوگ ہیں ان میں ظاہر ہے کہ سب میں پاپولر تھیں. لیکن کیا صنم جاوید جیسی پاپولیرٹی تھی؟ ایون طیبہ راجہ جیسی پاپولیرٹی نہیں تھی خدیجہ شاہ کی. ان سب نے بہت سہا ہے اور بڑی ہمت سے جیل کاٹی ہے. مرد بھی ایسی جیل نہیں کاٹ سکے. تو ان سب کے لیے سیلیوٹ. لیکن آپس میں کچھ ایشوز پیدا ہوئے ہیں، اور یہ ایشوز اتنی جلدی ریزالو ہونے والے نہیں ہیں. ہو جانے چاہیے مگر ابھی اور بگڑیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.